अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मुल्की हालात ख़राब हो चुके हैं और मुल्की हालात को लेकर नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा फ़ैसला भी कर सकते हैं। वो बहुत से लोगों के ज़हन में ये परसेप्शन है शायद कि कोई इंतखाबात का फ़ैसला हो जाएगा या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये देता जाऊँ कि इस हवाले से हुकूमत ये नहीं चाहती कि इंतखाबात हों या जल्द अज जल्द जो है वो इंतखाबात हो जाएं, ताकि जी मुल्क एक बार फिर अनारकी की सूरत हाल की तरफ धकेल दिया जाए और मुल्क के अंदर फिर एक बार फिर जो नई हुकूमत आएगी इंतखाबात की सूरत में, वो यकदम आकर तो मुल्क ठीक नहीं कर सकती, उसको भी आकर टाइम लगेगा। तो मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लंदन में बैठ के बहुत अहम बातें की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1971 का गंद जो है वो भुट्टो उठाए अपने कंधों पर रखे और उसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया जाए। और ऐसा नहीं हो सकता कि कारगिल के अंदर जो गंद मेरे पर उछाला गया, जो बोझ मेरे पर डाला गया, उसके बाद जी मेरी मुंतखब हुकूमत को, मेरी 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हुकूमत को फारग कर दिया गया, उसको एक मार्शल लॉ के ज़रिए उसको गिरा दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर इस मुल्क में एहतसाब होगा तो जहां पर एक सिविलियन का एहतसाब होगा वहीं पर एक फौजी डिक्टेटर का भी एहतसाब होगा। उसको भी कटहरे में खड़ा किया जाए, उससे भी पूछा जाए कि जो तुमने मुल्क के साथ किया, जो तुमने मुल्क के साथ इस किस्म का मजाक किया, जो तुमने पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार किया, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को दागदार किया, इसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। मियाँ साहब जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जो है उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो लंदन से खबरें हमारे तक पहुंची हैं वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो बात मैं आपके सामने विद फैक्ट्स रख रहा हूं, एविडेंस के तौर पर रख रहा हूं, सबूतों के तौर पर रख रहा हूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जी वो सियासतदान जूते खाएं, सियासतदान गालियां खाएं, सियासतदान जो है वो उनको अवाम से, ठीक है, अवाम जो है अवाम की अदालत में वो जाएं, अवाम की अदालत फैसला करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सियासतदान जो है वो जूते भी खाएं, सियासतदान गालियां भी खाएं, सिविलियंस को गद्दार भी करार दिया जाए और उसके बाद इन लोगों से पूछा ही ना जाए कि भाई इन्होंने जो जजीरे बनाए, इन्होंने जो जायदादें बनाई, इन्होंने जो बैरून मुल्क जो इतने बड़े बड़े प्लाजे बनाए, इतने बड़े बड़े वहाँ पर फ्लैट्स लिए, इसका कोई हिसाब ही ना मांगे, इसके बारे में कोई पूछे ही ना। उन्होंने कहा कि सियासतदान अब पुरानी तनख्वाह पर काम नहीं करेंगे और ये मजाक ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मजाक ख़त्म हो जाना चाहिए कि जी हमारी हुकूमतों को कोई डिक्टेट करे, वो आकर के कि जी इस हुकूमत को इस तरह से डिक्टेट किया जाए, वज़ीर आज़म जो है वो ताबे हो आर्मी चीफ के, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के कंट्रोल में हो, ये नहीं हो सकता। उन्होंने डिमांड रख दी है, मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब की बार ये डिमांड रख दी है कि भाई अब जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी बरसर इक़्तिदार रहेगी, आर्मी चीफ को उसके ताबे होकर काम करना पड़ेगा, आर्मी चीफ को उसकी डिक्टेशन के मुताबिक अमल दरामद करना होगा, उसकी डिक्टेशन के मुताबिक अमल पैरा होना पड़ेगा। अब ये मजाक ख़त्म हो जाना चाहिए इस मुल्क में कि जी एक बंदा आता है, वो आकर जी एक मुंतखब हुकूमत को 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, पनामा आ गया, अकामा आ गया, फ्लैट्स का रोला पड़ गया, रेफरेंसेस दायर हो गए, अदालतों में घसीट दिया, इलेक्शंस करीब आते हैं तो जी मैंडेट चोरी हो जाता है, इलेक्शंस को हाईजैक कर लिया जाता है, आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया जाता है, आरटीएस सिस्टम के ज़रिए धांधली करवा दी जाती है। उन्होंने कहा यह मजाक ख़त्म हो जाना चाहिए इस मुल्क के साथ, क्योंकि इस मुल्क का जो पूरा आपने दिवालिया किया, एक अनाड़ी शख्स को लाकर आपने तजर्बा किया और वो उनका इशारा जो है वो मुखातिब हो रहे थे इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि जी एक अनाड़ी को मुल्क पर बिठा दिया गया, उसके हाथ में मुल्क की तकदीर थमा दी गई, उस शख्स के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल थमा दिया गया जिसको पता ही नहीं था कि मुल्क कैसे चलाना है, जिसको पता ही नहीं था कि मुल्क को कैसे डिलीवर करना है, मुल्क के अंदर कैसे इस्लाहात लानी है, मुल्क को किस तरह तरक्की की राह पर गामजन करना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये तजर्बा जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये तजर्बा जिन्होंने किया वो अब तक फेल हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता था
کہ اگر یہ تجربہ وہ کرتے ہیں تو اس تجربے میں وہ ناکام ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا شوق پورا کیا اور وہ عمران صاحب کو لے کر آئے، اور عمران خان جیسے اناڑیوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ 3.5 سال میں آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے، بے روزگاری کدھر چلی گئی ہے، اور اس کے بعد میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کس جانب چلی گئی ہے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک میں ادارے جو ہیں وہ انسٹیبل ہو چکے ہیں، انسٹیبلٹی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے یا انتخابات ہی اس ملک کا ایک واحد جو ہے وہ حل ہے، تو پھر انتخابات اگر آپ نے کروانے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا جو ہے نا وہ غیر سیاسی اپنے آپ کو شو کریں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب نے جس جانب اشارہ کیا، انہوں نے جس جانب اب یہ اشارہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک بار پھر ان کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو پولیٹیکل جو ہے وہ انٹرفیرنس کے اندر انوالو ہی نہیں ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اس بات کے ثبوت دیں نا کہ وہ انتخابات جو ہیں جو 6 ماہ بعد یا 7 ماہ بعد جب بھی ہوں گے اس کے اندر وہ غیر سیاسی ہوں گے۔ اس حوالے سے فضل الرحمان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے، سب کا ایک ہی موقف ہے، جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کا ایک ہی موقف ہے کہ بھائی اگر اس ملک میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے یا قبل از وقت ہونے چاہیے، تو سب سے پہلے تو وہ اپنی جو ہے وہ غیر سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کردار اس کو شو کیا جائے۔ ان کا کردار بالکل غیر سیاسی ہو، وہ انتخابات میں ان کا کوئی بھی سیاسی کردار نہ ہو، کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جی آرٹسٹ سسٹم بیٹھ رہا ہے، انتخابات چوری ہو رہے ہیں، اس حلقے میں جو ہے وہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہار رہا ہے، اس حلقے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کا ووٹ چوری ہو رہا ہے، اس کو ہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک آیا تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک خلائی مخلوق کا نام لیا جاتا تھا، تو وہ بڑا ایک مشہور و معروف نام تھا خلائی مخلوق، اور وہ سب کو پتہ ہے وہ کس جانب اشارہ تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ اب اپنے آپ کو نہ ثابت کریں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو انتخابات ہوں گے اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے تو زرداری صاحب بھی بات کر چکے ہیں، اور آپ کو کچھ دن پہلے آپ کو شاید پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر بابر افتخار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بڑی امپارٹنٹ باتیں کی، اور انہوں نے جس جانب اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی سیاسی لیڈران کی جانب سے ایک کور کمانڈر ہیں جی، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور ان کے اوپر بار بار تنقید ہو رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جی جو تنقید کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا۔ آج تو ایک شخص کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو آپ کو غصہ لگ رہا ہے، آج ایک شخص کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی تنقید ہو رہی ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے غصے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا؟ نہیں سر، یہ تماشا تب سے ہو رہا ہے جب سے یہ ملک بنا ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایوب خان نے کیا کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ مشرف نے کیا کیا، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مشرف نے کیا کیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کو اب کتابوں کے اندر اس کو لکھ دیا گیا، اور اس کو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، 9ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے بعد انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ ہے وہ ملک کی تاریخ، ہماری 75 سالہ 76 سالہ تاریخ، جس کو آج ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اور یہی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ اگر اس ملک میں سویلین غدار ہے، اگر اس ملک میں سویلین جو ہے وہ اس کو آپ غداری کا لقب دیتے ہیں، تو بھائی وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں بڑے عظیم کارنامے کیے، ضیاء الحق، مشرف، یحییٰ خان، ایوب خان، اور اس کے بعد بھی جو کچھ کردار ہے، تو سر ان کے اوپر انگلیاں کون اٹھائے گا، ان سے جواب کون لے گا؟ اس حوالے سے نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بہت زیادہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اگریسو ٹون کے اندر بات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ اس ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے ساتھ ایٹ دی اینڈ کرنے جا رہا ہوں
3 سے 4 منٹ کی مزید بات کروں گا، اس کے بعد اس کو ختم کروں گا، اس کو فنش کروں گا۔ بہت سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور بہت سخت فیصلے ملکی حالات سے متعلق ہونے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اس بات کی تنبیہ کر دی ہے کہ ہم نے اب کسی کی ڈکٹیشن کے مطابق نہیں چلنا۔ یہ بات تو زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو بھی کر دی ہے، کیونکہ پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی دے، لیکن اس کے بعد جب کل کو مریم نواز صاحبہ اقتدار میں آئیں گی، حمزہ صاحب ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو پھر تو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سیاست میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کو یہ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ اگر کل کو آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ نے ان کی ڈکٹیشن کے مطابق نہیں چلنا۔ انتخابات ہوں گے، یہ ملک کسی ڈگر پر چلے گا، یہ ملک ٹھیک ہوگا تو بات ہوگی۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر وہی تجربہ کرنا ہے کہ عمران جیسے اناڑی کو لا کر ملک پر بٹھا دیا گیا اور بیڑا غرق کروا دیا گیا، پھر ملک کا استحصال کروا دیا گیا، پھر ملک کا استحصال مجروح ہوا، پھر ملک کے اندر جو انارکی کی صورتحال ہوئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ جس قسم کی عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہوا میں باتیں چھوڑے اور اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو۔ اس کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے حمایت مل رہی ہے، اور یہ شخص اس لیے پاک فوج کو بھی تنقید کرتا ہے، کبھی ہمارے پارلیمانی نظام پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، کبھی ہمارے عدالتی نظام کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی ہمارا جو ہے پارلیمانی نظام حکومت اس کو گالیاں بکتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ملک پر بٹھایا گیا، 3.5 سال اس سے حکومت کروائی گئی، اور یہ اناڑی ثابت ہوا، اور یہ تجربہ کرنے والوں کو بھی منہ کی کھانا پڑی۔ اب ان کا اشارہ جس جانب ہے وہ سب کو پتا ہے، اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ بلیم کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب کو لے کر آئے، اور عمران خان صاحب کی صورت میں انہوں نے ایک تجربہ کیا جو ناکام رہا۔ یہ بات انہوں نے بڑے ووٹوں الفاظ میں کر دی میاں صاحب نے۔ دوسری بات کہ جو بڑے سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں ملکی حالات سے متعلق، اور پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سمجھتے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، ایک بار پھر وہ ایک اناڑی آئے گا، اس کو ملک پر بٹھا دیا جائے گا، ملک سے حکومت کروا لی جائے گی، پیٹرول 200 سے اوپر چلا جائے گا، ڈالر 200 سے اوپر چلا جائے گا، ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ملکی معیشت ٹھپ ہو جائے گی، تو سر اب یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ میاں صاحب یہ بات کر چکے ہیں، اور مجھے یاد آیا استاد محترم سہیل وڑائچ صاحب جو ہمارے پاکستان کی صحافت کے بڑے مایہ ناز قسم کے صحافی اور ہمارے استاد محترم کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے شاید ایک کتاب بھی لکھی تھی، وہ جس کتاب کو مارکیٹ میں ہائی جیک کر لیا گیا تھا، آپ سب کو یاد ہے کہ وہ کتاب کا نام تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس کے اوپر جس کی تصویر تھی وہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے، بڑی طاقتور شخصیت کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو نواز شریف صاحب نے اس بار کہہ دیا کہ بھائی یہ کمپنی نہیں چلے گی، بڑے ووٹوں کے الفاظ میں کہہ دیا۔ اور لاسٹ پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں کہ شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بڑے امپورٹنٹ بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات ووٹوں کے الفاظ میں واضح کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، اس شخص کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکنا ہے، کیونکہ یہ شخص ملک میں ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، ملک میں ریاست کو بغاوت کے اوپر اکسا رہا ہے، لوگوں کو بغاوت کے اوپر اکسا رہا ہے، اپنے ووٹرز کو بغاوت کے اوپر اکسا رہا ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ عمران کی معافی ناقابل قبول ہے، عمران خان صاحب کی معافی ناقابل قبول ہے۔ اور انہوں نے، نواز شریف صاحب نے یہ بھی بات واضح کر دی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 2018 کے اندر الیکشن کو چوری کیا، ان کرداروں کو سامنے لایا جائے۔ میاں صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جنہوں نے 2018 میں انتخابات کو چوری کیا، ان کرداروں کو سامنے لایا جائے، اس کے بعد اگلی بات کریں گے، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میاں صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو اب تک سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جس قسم کی عمران خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو،
اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ کو میں کسی حد تک یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اس بات کی حمایت ضرور حاصل ہے، اور جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں اس کے اوپر تو نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس شخص کی معافی ناقابل قبول ہے، اور عمران خان صاحب اب اپنا عبرت ناک انجام اس کے منتظر ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتوں کو ہائی جیک کر لیں گے، اداروں کو ہائی جیک کر لیں گے، کروڑوں بندہ سڑکوں پر آ جائے گا، عمران خان صاحب کی حمایت میں آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے تو واضح کر دیا وزیر اعظم صاحب کو، اور ان کو کہہ دیا کہ جی آپ اپنی کابینہ کے ذریعے اس شخص کا نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں، ECL میں ڈال دیں، تاکہ یہ شخص ملک سے باہر نہ بھاگ سکے۔ یہ بھی نواز شریف صاحب نے بات کر دی، اور عمران خان صاحب کی ایٹ دی اینڈ گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کو فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ یہ کوئی سری لنکا تھوڑی ہے، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری تو ایک بہت بڑا مذاق ہوگا۔ سر مذاق نہیں ہوگا۔ جو شخص ملک میں ریاست کو بغاوت کے اوپر اکسائے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے، اس کی وائلیشن کرے، اس کی سراسر خلاف ورزی کرے، اس کی توہین کرے، اس کی توہین کا مرتکب قرار پائے، پھر سر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور آرٹیکل 6 کا مطلب ہے سنگین غداری۔ سنگین غداری کا مطلب ہے سزائے موت۔ اس سے بڑھ کر بات نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔